अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना में शदीद गर्मी की लहर जारी और सूरज आग बरसा रहा, जिसके बाइस अवाम सख्त मुश्किलात का सामना कर रहे। तेज और झुलसा देने वाली गर्म हवाओं ने मामूलात जिंदगी को मुतासर कर दिया। ताज़ा अदद व शुमार के मुताबिक रियासत में सबसे ज्यादा दर्ज हरारत जिले निजामाबाद के मंडोरा में रिकॉर्ड किया गया, जहाँ 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। शुमाली तेलंगाना के अजला में गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ गई। खासतौर पर निजामाबाद, आदिलाबाद और कामारेड्डी अजला में दिन के वक्त दर्ज हरारत मामूल से काफी ज्यादा रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के हुकाम ने खबरदार किया है कि दर्ज हरारत 45 डिग्री से तजावुज करने के बाद दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे तक बिला जरूरत घर से बाहर निकलने से गुरेज किया जाए। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टर्मिचोर, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। Hello everyone, dear parents and students. Here is an exciting news for the students residing at Asif Nagar and surrounding areas. Success Group of Institute is pleased to announce Talent Search Scholarship Test for the students of class 3rd to 9th. Selected students will have the opportunity for free education and 150 top performers will be awarded with scholarships. Here are some important dates. 1st May is the last registration date and 3rd is the exam date. Now you can register at www.successinstitutions.com. We welcome all the students at Asif Nagar and surrounding areas to attend the exam. Hurry up, don't miss the chance. Thank you. शहर के कमिश्नर पुलिस VC सज्जना ने कहा है कि नंबर्स और रैंक्स को बच्चों की सलाहियत का पैमाना नहीं समझना चाहिए। उन्होंने वालिदैन से दरख्वास्त की कि वो अपनी ख्वाहिशात और मकासद बच्चों पर मुसल्लत ना करें और उन्हें दबाव में ना डालें। 10वीं जमात के नताइज जारी होने के मौके पर RCP ने तलबा, असातिज़ा और वालिदैन से अपील की। उन्होंने हालिया इंटरमीडिएट नताइज में कम नंबर आने या नाकामी के एहसास से तलबा के खुदकुशी करने के वाक़यात पर अफसोस का इजहार किया। इन अमवात की जामे तहक़ीक़ात और मुतासरा वालिदैन से बातचीत के दौरान कई बातें सामने आई। उन्होंने कहा है कि जान लेना किसी मसले का हल नहीं और इससे खानदानों में नाकाबिले तलाफी गम पैदा होता है। उन्होंने तलबा से कहा है कि वो याद रखें कि नाकामी कामयाबी की पहली सीढ़ी होनी चाहिए, ना कि जिंदगी का इख्तिताम। उन्होंने वालिदैन को मशवरा दिया कि नताइज जैसे भी हों, बच्चों को हौसला बढ़ाएं, उन्हें गले लगाएं और उनमें खुद एतमादी पैदा करें। 10वीं जमात के इम्तिहानात के नताइज जारी कर दिए गए, जिसका तलबा और वालिदैन को बेसब्री से इंतजार था। हुकूमत के मुशीर के केशव राव ने नताइज जारी किए। मजमूई तौर पर 95.15% से ज्यादा तलबा ने कामयाबी हासिल की। 4,97,312 तलबा कामयाब हुए। लड़कियों का नतीजा 96.26% और लड़कों को 94.7 रहा। इन नताइज में लड़कियों की बढ़तरी बरकरार रही। कामयाब होने वाले तलबा को केशव राव ने मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि जो तलबा कामयाब नहीं हो सके वो वक्ती जज्बात में आकर कोई सख्त कदम ना उठाएं, बल्कि सप्लीमेंट्री इम्तिहानात की बेहतर तैयारी करके दोबारा कामयाबी हासिल करें। इस साल 10वीं जमात के इम्तिहानात 14 मार्च से 16 अप्रैल तक मुनक़िद हुए थे, जिनमें 5,28,239 तलबा ने शिरकत की। उनमें से 4,97,312 तलबा कामयाब करार पाए। लड़कियों का पास फीसद 96.26% रहा, जबकि लड़कों का 94.7% रहा। 5,731 स्कूलों के तलबा ने 100% कामयाबी हासिल की। ताहम 6 प्राइवेट स्कूलों में एक भी तालिब इल्म पास नहीं हो सका। मालूमात के मुताबिक मुल्क ज़िले के तलबा ने सबसे बेहतर कारकर्दगी दिखाई, जबकि 99.23% पास रिकॉर्ड के साथ हैदराबाद जिला सबसे आखिर में रहा। इस मौके पर रियासती महकमे तालीमात प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर योगिता राणा और स्कूल एजुकेशन डायरेक्टर डॉक्टर ई नवीन निकोलास इस मौके पर मौजूद रहे। 10वीं जमात के इम्तिहानात में रियासत भर से 5,15,000 से ज्यादा तलबा ने शिरकत की थी। तलबा नताइज इस वेबसाइट पर देख हॉल टिकट नंबर दर्ज करके देख सकते हैं। वेबसाइट है result/bse.telangana.government.in। पहली बार हुकाम ने 10वीं जमात के नताइज व्हाट्सएप के जरिए चेक करने की सहूलत फराहम की। इसके लिए तलबा फ़ोन नंबर पर राब्ता कायम कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 8096958096।
تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے صدر نشین خسرو پاشا اور منارٹی ویلفیئر کے سیکرٹری بی شفیع اللہ نے نامپلی واقع حج ہاؤس کا دورہ کرتے ہوئے حج 2026 کے لیے کیے جا رہے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر عازمین حج کو فراہم کی جانے والی سہولیات، رہائش، طبی خدمات اور سفری انتظامات کا معائنہ کیا گیا۔ حکام نے متعلق افسران کو ہدایت دی کہ عازمین حج کی خدمت میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہ رہنے پائے اور تمام انتظامات کو بروقت مکمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پوری مستعدی کے ساتھ کام کر رہی تاکہ حجاج اکرام کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اطلاعات کے مطابق پہلی حج فلائٹ 3 مئی کی رات 4 مئی کو روانہ ہوگی، جو عازمین حج کو حجاز مقدس اور مکہ مکرمہ پہنچائے گی۔ اس کے پیش نظر حج ہاؤس میں تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ حیدرآباد کے شاہی نگر علاقے میں عید الاضحیٰ کے پیش نظر فروخت کے لیے ذخیرہ کی گئی سوکھی گھاس کے ڈھیر میں اچانک آگ لگ گئی، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ یہ واقعہ بالاپور پولیس اسٹیشن حدود میں پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق یہ گھاس مڈ لائف اسپتال کے قریب سڑک کنارے ایک برقی کھمبے کے پاس غیر محفوظ انداز میں رکھی گئی تھی۔ ابتدائی طور پر حکام کو شبہ ہے کہ اسی لاپرواہی کے باعث آگ بھڑکی۔ عینی شاہدین کے مطابق سوکھی گھاس کی آتش گیر نوعیت کی وجہ سے آگ تیزی سے پھیل گئی، تاہم مقامی افراد نے فوری طور پر حکام کو اطلاع دی، جس کے بعد فائر بریگیڈ نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا اور اسے مزید پھیلنے سے روک دیا۔ خوش قسمتی سے اس واقعے میں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا، تاہم اس نے حفاظتی انتظامات اور قواعد کی خلاف ورزیوں پر سنگین سوالات کھڑے کیے، خاص طور پر تہوار کے موسم میں جب اس طرح کا سامان بڑی مقدار میں ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ پولیس نے واقعے کا نوٹس لیا اور آگ لگنے کی اصل وجہ جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی، جبکہ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی متوقع ہے۔ ریاست تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے فیوچر سٹی پولیس کمشنریٹ کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فیوچر سٹی کی ترقی ہم سب کے مشترکہ تعاون سے ہی ممکن۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ دیہات کے عوام نے اپنی بستیوں کو بھی فیوچر سٹی میں شامل کرنے کی درخواست کی ہے، جس پر انہوں نے مقامی قائدین کو ہدایت دی کہ گرام سبھا منعقد کر کے قرارداد منظور کروائیں اور عوام کی خواہش کے مطابق ان دیہات کو کمشنریٹ کے دائرے میں شامل کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت فیوچر سٹی کو سنگاپور، ٹوکیو اور نیو یارک جیسے عالمی معیار کے شہر کے طور پر ترقی دینا چاہتی ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ 2 جون تک فیوچر سٹی ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے دفتر کا افتتاح کیا جائے گا، جہاں سے سرمایہ کاری کے جائزے اور منصوبے بندی کی جائے گی۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ جب آؤٹر رنگ روڈ کی تعمیر شروع ہوئی تھی تو کئی لوگوں نے اس پر شک ظاہر کیا تھا، مگر آج 160.5 کلومیٹر طویل یہ سڑک ملک میں ایک مثال بن چکی ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ فیوچر سٹی منصوبے کے تحت متاثر ہونے والے کسانوں کو حکومت مکمل مدد فراہم کرے گی اور کسی کو نقصان نہیں ہونے دیا جائے گا۔ نامپلی سے منتخب رکن اسمبلی محمد ماجد حسین نے اپنے سابقہ وعدے کو پورا کرتے ہوئے آنگن واڑی اساتذہ میں سلائی مشینیں تقسیم کی۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب میں بڑی تعداد میں مستفید ہونے والی خواتین موجود تھیں، جنہوں نے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیا۔ ماجد حسین نے اپنے خطاب میں کہا کہ وہ عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ سنجیدہ ہیں اور اسی عزم کے تحت یہ قدم اٹھایا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ حالیہ اجلاس میں آنگن واڑی اساتذہ کی جانب سے پیش کیے گئے مختلف مسائل کو متعلقہ حکام کے سامنے اٹھایا گیا اور ان کے حل کے لیے اقدامات جاری۔ انہوں نے مزید یقین دہانی کرائی کہ مستقبل میں بھی اساتذہ اور غریب طبقات کے لیے مزید سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ ساتھ ہی انہوں نے شرکاء پر زور دیا کہ وہ سرکاری فلاحی اسکیموں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگاہ کریں تاکہ مستحق افراد ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آندھرا پردیش میں برسر اقتدار تلگو دیشم پارٹی نے اپنی نئی انتظامی کمیٹیوں کی تشکیل کی۔ پارٹی سربراہ اور وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے ان نئی ٹیموں کو حلف دلایا۔ اس دوران ان کے بیٹے اور IT وزیر نارا لوکیش کو پارٹی کا کارگزار صدر بنایا گیا، جو تنظیم کو مضبوط کرنے کی بڑی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ اس موقع پر نائیڈو نے کہا کہ نئی کمیٹیوں میں تجربے کار رہنماؤں اور نئے چہروں کے درمیان توازن رکھا گیا ہے۔ پارٹی نے زمینی سطح پر کام کرنے والے کارکنان کو بھی اہم عہدے دیے ہیں تاکہ تنظیم کو نچلی سطح سے مضبوط کیا جا سکے۔ اتنا ہی نہیں، انہوں نے کیڈر ہی لیڈر ہے کے اصول پر بھی زور دیا۔ پارٹی کے مطابق ان کمیٹیوں کی تشکیل کئی مراحل پر مبنی غور و خوض کے بعد کی گئی، جس میں پرانے رہنماؤں کے احترام اور نئے لوگوں کو موقع دینے دونوں باتوں کو مد نظر رکھا گیا۔ الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے ایک اہم فیصلے میں کہا ہے کہ خواجہ سرا برادری کے افراد کو روایتی مبارکبادی یا نیک خوشی کے موقع پر دیے جانے والے نقد تحائف مانگنے کا کوئی قانونی حق نہیں۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ ایسے مطالبات کرنا بھارتیہ نیاے سنہتا کے تحت جرم مانا جا سکتا ہے۔
ہائی کورٹ کے لکھنؤ بینچ کے جسٹس آلوک ماتھور اور امیتابھ کمار رائے نے یہ حکم گونڈا ضلع کے ایک خواجہ سرا ریکھا دیوی کی طرف سے دائر پٹیشن کو خارج کرتے ہوئے جاری کیا۔ اپنی درخواست میں ریکھا دیوی نے نیک تحائف پانے کے لیے ایک خاص علاقے کو خود کے لیے ریزرویشن کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ عرضی گزار نے قصبہ جرول کے کاٹی کا پل سے گھاگھرا گھاٹ اور کرنیل گنج کے سریو پل تک کے علاقے کو اپنے لیے مخصوص علاقے کے طور پر ریزرو کرنے کی درخواست کی تھی۔ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ کئی سالوں سے ان علاقوں سے نیک لیتی رہی ہیں اور اس کے وکیل نے عدالت میں دلیل دی کہ جب اس کی برادری کے دیگر افراد علاقے کا دورہ کرتے ہیں تو اکثر جھگڑے اور جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ دیرینہ رواج ایک روایتی حق بن چکا ہے، تاہم عدالت نے اس درخواست کو خارج کر دیا۔ لوک سبھا میں حزب اختلاف کے قائد اور کانگریس رہنما راہل گاندھی نے گریٹ نکوبار جزیرے کے دورے کی ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شیئر کی اور مرکزی حکومت کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے مرکز کے گریٹ نکوبار آئی لینڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ یہ ترقی نہیں بلکہ ترقی کی زبان میں چھپی ہوئی تباہی ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی ویڈیو میں گریٹ نکوبار جزیرے کے جنگل میں گھومتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے ویڈیو پوسٹ میں لکھا، آج میں نے گریٹ نکوبار کا سفر کیا، یہ میری زندگی کے سب سے انوکھے جنگل ہیں، ایسے درخت جو ہماری یادوں سے بھی پرانے ہیں، ایسے جنگل جنہیں اگنے میں کئی نسلیں لگ گئیں۔ اس جزیرے کے لوگ بھی اتنے ہی خوبصورت ہیں، خواہ وہ قبائلی برادری ہو یا وہاں بسنے والے لوگ، لیکن ان سے وہ سب چھینا جا رہا جس پر ان کا حق ہے۔ راہل گاندھی اپنے پوسٹ میں مزید لکھتے ہیں، حکومت یہاں جو کر رہی اسے وہ پروجیکٹ کہتی ہے، لیکن میں نے جو دیکھا وہ کوئی پروجیکٹ نہیں، یہ لاکھوں درختوں پر کلہاڑی چلانے کی تیاری، یہ 160 مربع کلومیٹر کا برساتی جنگل جسے ختم ہونے کے لیے چھوڑ دیا گیا، یہ ایسی برادریاں ہیں جنہیں نظر انداز کر دیا گیا جبکہ ان کے گھران اور ان سے چھین لیے گئے، یہ ترقی نہیں، یہ تو ترقی کے زبان میں چھپی ہوئی تباہی ہے۔ مہاراشٹر میں آٹو رکشہ چلانے والوں کے لیے مراٹھی کو لازمی بنانے کے فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے خصوصی تصدیق مہم شروع کی جائے گی۔ یہ مہم 1 مئی سے 15 اگست تک چلائی جائے گی، جس کی اطلاع وزیر ٹرانسپورٹ پرتاپ سرنائک نے دی ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ اس مہم کے دوران ڈرائیوروں کے لائسنس صرف مراٹھی نہ جاننے کی وجہ سے رد نہیں کیے جائیں گے، تاہم قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں اور غیر قانونی طور پر ٹرانسپورٹ میں شامل لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ سرنائک کے مطابق کارروائی صرف موجودہ قانونی التزامات کی بنیاد پر ہی کی جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق یہ خصوصی مہم ریاست کے تمام 59 علاقائی ٹرانسپورٹ دفاتر RTO میں ایڈیشنل ٹرانسپورٹ کمشنر رویندر گائیکواڑ کی سربراہی والی کمیٹی کی نگرانی میں چلائی جائے گی۔ وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا ہے کہ اگر کوئی مہاراشٹر میں تجارت کرنا چاہتا ہے تو مراٹھی جاننا لازمی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آٹو اور ٹیکسی یونینوں کے نمائندوں نے اس فیصلے کی مکمل حمایت کی ہے۔ دہلی NCR میں موسم نے ایک بار پھر یو ٹرن لیا، کئی علاقوں میں صبح سے تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش کا سلسلہ، جس کے بعد گزشتہ چند دنوں سے شدید گرمی سے پریشان لوگوں کو کافی راحت ملی ہے۔ اس دوران نوئیڈا میں بھی ہلکی بارش ہوئی۔ واضح ہے کہ ہندوستان کے محکمہ موسمیات نے گرج چمک، بجلی گرنے اور تیز ہواؤں کا الرٹ جاری کیا۔ ماہرین موسمیات کے مطابق دن بھر آسمان آبر آلود رہے گا اور کئی علاقوں میں موسم میں اچانک تبدیلی کا امکان۔ IMD کے مطابق جیسے جیسے دن چڑھے گا، دوپہر اور شام کے دوران تیز ہواؤں کے ساتھ گرج چمک اور بارش، کچھ مقامات پر آسمانی بجلی گرنے کے واقعات، اس لیے محتاط رہنے کی ضرورت۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا کی رفتار تیز ہو سکتی ہے، جو تقریباً 40 سے 60 کلومیٹر فی گھنٹے تک پہنچ سکتی ہے۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے درختوں کی شاخیں ٹوٹنے، عارضی ڈھانچے متاثر ہونے اور ٹریفک میں خلل پڑنے کا اندیشہ۔ گرد و غبار والی آندھی چلنے سے حد بصارت بھی کم ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے سڑک اور ہوائی ٹریفک متاثر ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا کہ لبنان میں حزب اللہ کے سرنگوں کے نیٹ ورک کو تباہ کرنے کے بعد اب ڈرون کے خطرے کو ختم کرنا اگلا ہدف۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کی سرنگیں تباہ کرنے کے بعد نیتن یاہو نے کہا کہ ہمارا کام ابھی ختم نہیں ہوا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں نے چند ہفتے قبل ڈرون حملوں کو ختم کرنے کے لیے ایک خصوصی منصوبے کی ہدایت دی تھی۔ اس میں وقت لگے گا لیکن ہم اسے بھی ختم کر دیں گے۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں حزب اللہ کی مبینہ سرنگوں کے نیٹ ورک کو تباہ کیا
اور فوج نے قنطرہ میں ایک بڑا دھماکہ کیا اور اسرائیل کے جیولوجیکل سروے نے بتایا کہ یہ دھماکہ اتنا طاقتور تھا کہ اسے زلزلے کی لہروں کے طور پر ریکارڈ کیا گیا۔ اسرائیل وزیر دفاع قدس نے بتایا کہ فوج کو غزہ کی طرز پر حزب اللہ کے ڈھانچے کو تباہ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కే సమ్రాట్ బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।